अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बेनकाब के साथ नवीद सती आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, हमने कल बात की एनटीएस क्या है, इसका लीगल स्टेटस क्या है और अभी तक जितने भी 13 सालों से एनटीएस का जो वजूद है वो क्या है कि अब आकर अगर एचईसी ये कहती है कि वो उसका एनटीएस से कोई ताल्लुक नहीं है। पंजाब हुकूमत ये कहती है कि तमाम जितने भी एंट्री टेस्ट होंगे वो एनटीएस के बगैर होंगे। तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपने टेस्ट लेना खुद शुरू हो गए और 13 सालों से अगर ये एनटीएस टेस्ट लेता रहा है, तकरीबन 2 करोड़ लोगों से टेस्ट लिए गए और तकरीबन 300 अरब से ज़ायद पैसे इन गरीब आवाम से लूटे गए। आज इस पे बात करेंगे। दोबारा हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं तहज़ीन अख्तर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर शोएब अहमद, एजुकेशनिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और रेडियो पाकिस्तान में एक प्रोग्राम को होस्ट भी करते हैं। वेलकम दोनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, कल भी हमने इस पर बात की और मेरे पास आप ये देख सकते हैं इतना सबूत इकट्ठे हो चुके हैं और कल से कॉल्स आ रही हैं। एनटीएस क्या है? आप क्योंकि इनिशियल स्टेज पे एनटीएस के साथ रहे हैं तो इसलिए हम वो चीज़ जानना चाह रहे हैं और हमारी आवाम भी वो चीज़ जानना चाह रही है कि एनटीएस है क्या। क्या ये फैमिली लिमिटेड कंपनी है? क्या ये गवर्नमेंट इसको कुछ देख रही है? कोई इसका चेक एंड बैलेंस है? या यानी उनका स्पोक्समैन ये कह दे कि हम अभी तक जितने भी एनटीएस के मुलाजमीन हैं उन्हीं पे ही पैसा लगा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है ये अरबों रुपए की जो करप्शन है उस पर क्यों सारी इदारे खामोश है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीद साहब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे कल के प्रोग्राम का जो फीडबैक रहा है, जितने हमें दोस्तों ने, स्टूडेंट्स ने और हर कोई जहाँ कहीं पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ में ऐसा शख्स जो मुतासरीन एनटीएस था, बल्कि सबसे जो दिलचस्प मुझे टेक्स्ट आया वो एक स्टूडेंट का आया जिसने कहा कि जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मुझसे जब एनटीएस का मैं टेस्ट देने गया तो मुझसे पूछा गया कि मक्खी की कितनी टांगें होती हैं। तो मेरी सॉफ्टवेयर की प्रोफेशन के साथ मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको लिंक करने की। गुजारिश ये है, अब आपने जैसे कहा ना कि जी ये नेशनल टेस्टिंग सर्विस, आप इसका नाम देखें और इसका पैटर्नाइजेशन देखें कि जैसे कल हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी कि एचईसी जिसको आज ये डिसऑन कर रहा है और कह रहा है कि वो हमारा एक क्लाइंट है, इस एचईसी की सरपरस्ती, इस एचईसी और फिर इसका नाम देखिए ना, नेशनल टेस्टिंग सर्विस, यानी इसको ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर आता है। अगर ये स्टॉक एक्सचेंज में या सिक्योरिटी एक्सचेंज में इसको रजिस्टर किया जाता है तो इसका नाम कौमी नाम क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है इसका? वहां से जो इसको इन्होंने सरपरस्ती इसकी की और फिर एचईसी ने इसको हर उस जगह पर जाकर फिट किया कि जहां पर कहीं टेस्टिंग का कोई वजूद हो सकता है। हर बॉटल के ऊपर एक बात अभी जो समझ में नहीं आ रही कि 13 साल एनटीएस ने तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के साथ फ्रॉड किया। यानी देखें, अगर टेस्ट भी होता है यूनिवर्सिटी को दी जाता है, वो एचईसी के बगैर क्या मुमकिन था? अब अगर एचईसी ये कहती है और एनटीएस ये कहती है कि एचईसी जो है वो एक उनके पास 374 में से एक क्लाइंट है और बाकी यूनिवर्सिटीज अभी कहती हैं, पंजाब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारा ताल्लुक एनटीएस से नहीं है, हम अपने टेस्ट खुद ले रहे हैं। तो फिर 13 सालों से जो इदारा काम कर रहा है उसमें जो करप्शन हुई है वो पैसा किधर गया? वो जॉब्स जहाँ पे मिली हैं वो वज़ाइफ कहाँ हैं? वो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट को जो एडमिशन दिए गए हैं, स्कॉलरशिप पे भेजे गए हैं, वो क्या चेक हो सकता है कि वो कहाँ है? मैंने वही गुजारिश की थी कल के प्रोग्राम में कि जिस तरह से ये ऑपरेशन ज़रबे-अज़ब है, इस तरह से एक ऑपरेशन ऐसे इदारों का भी ऐसे वाइट कॉलर जो क्राइम करके यहाँ इस मुल्क में बैठे हुए हैं और दंदनाते फिर रहे हैं, और ना सिर्फ ये कि दंदनाते फिर रहे हैं, वो इस मुल्क के मरात याफ्ता तबके में शामिल हैं और उनको प्रेसिडेंसीज में बुलाकर उनको अवार्ड भी साथ साथ दिए जा रहे हैं। इसकी एक बड़े वाज़े तौर पर ना इसकी एक स्क्रूटनी की ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ साथ इन 13 साल के अंदर जिन बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हुआ, वो लोग जो बड़े एस्पायरिंग कैंडिडेट थे, एक स्टूडेंट का हमारे पास टेक्स्ट इसके अंदर आया जिसने बहुत शानदार परफॉर्मेंस की थी। वो कहता है मेरा 35 एनटीएस के अंदर स्कोर आया, मुझे दुनिया के किसी निज़ाम में बिठा दीजिए, इम्तहान में बिठा दीजिए, मैं कंपीट करने के लिए तैयार हूँ जब मेरा रेलिवेंट मेरी स्किल्स का टेस्ट लिया जाएगा। तो ये जो एक तरीका कार था, इसमें वो 13 साल के अंदर वो जो मुतासरीन हैं उनको भी इस वक्त लूप में लाने की जरूरत है और उनसे भी राय लेने की जरूरत है ताकि इनका बहुत कड़ा एहतसाब जो है वो बहुत जरूरी है। तहज़ीन साहब, आप एक एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, क्या समझते हैं कि 13 सालों से एनटीएस हर जगह आप देखते हैं गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, 374 इदारे जो हैं वो सरकारी भी हैं और गैर सरकारी भी हैं, वो इनके पैनल पे मौजूद हैं। और अब फिर देखते हैं कि इससे पहले अब 7-8 सालों से वो बच्चे जिन्होंने एमए किसी दूसरे सब्जेक्ट में किया, एमए इस्लामिक स्टडी करी, अरबिक स्टडी, क्या 45% जो इंग्लिश का टेस्ट है वो पास कर सकते हैं? अगर वो पास नहीं किया, 10 दफ़ा उन्होंने टेस्ट दिया और वो पास नहीं, और एमफिल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो क्या समझते हैं कि इसमें फेलियर कौन है? अभी अगर ये डिसाइड किया जा रहा है कि 13 सालों के बाद एनटीएस जो है वो कुछ भी नहीं है, एचईसी भी ऑन नहीं कर रही, गवर्नमेंट भी ऑन नहीं कर रही, जो इदारा कॉन्सेप्ट्स है यानी जिसके नीचे फैला फूला है वो भी ऑन नहीं कर रहा, तो अब क्या समझते हैं कि ये जो 300 अरब से ज़ायद जो रकम इन गरीब बच्चों से लूटी गई है वो वापस उनको मिल सकेगी?
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں اس موضوع پر بولنے کی دعوت دی. اس میں 2-3 باتیں ہیں بڑی سمجھنے والی. پہلی چیز یہ ہے کہ این ٹی ایس نے جو کچھ کیا پچھلے 13 سال میں اس کا چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا، اور یہ سرکاری ادارہ ہے یا غیر سرکاری ادارہ ہے. بات دراصل یہ ہے کہ آپ کا پورا نظام تعلیم جو ہے اس کا فلسفہ کیا ہے اور اس کی ترکیب کیا ہے. فلسفے میں یہ بات کروں گا کہ فلسفے سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کتنے گریجویٹس آپ پاس آؤٹ کرتے ہیں، اور آپ کے اپنے سرکاری ڈپارٹمنٹس، اس میں فیڈرل پروونشل سب شامل ہیں، وہاں پہ کتنی جابز آپ کریٹ کر رہے ہیں، اور ملک میں حالات آپ نے کیسے بنائے ہوئے ہیں کہ اگر جاب نہیں ملتی تو وہ کوئی اسمال انٹرپرینیورشپ کی طرف چلے جائیں یا کوئی اپنا کام کر سکیں. ایسے کتنے آپ نے حالات بنائے ہیں. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ حالات انتہائی خراب ہیں سرکاری اداروں میں، اور آپ کے جو ڈپارٹمنٹس یعنی سرکاری جو ملازمتیں ہیں وہ بہت کم ہیں. سوری ٹو کٹ یو، ہمارے ساتھ موجود ہیں این ٹی ایس کے ترجمان شکیل احمد صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام نوید صاحب. جی شکیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج پھر دوبارہ میں نے کو ٹرائی کی ہمارے نوید صاحب پروڈیوسر صاحب نے نام شکیل اختر ہے. اچھا شکیل اختر صاحب، ٹھیک ہے. اچھا آپ کو کال آپ کو اسٹوڈیو میں دعوت دی گئی تھی، لیکن مجھے بتایا گیا کہ آپ شاید کہیں بیزی تھے تو اسٹوڈیو میں نہیں آ سکے. ہمیں خوشی ہوتی کہ آپ آتے اور یہاں پہ عوام بلایا نہیں. اچھا مجھے کہا تھا کہ آپ کو آن لائن لیں گے. اچھا ٹھیک ہے، 4 بجے سے آن لائن بیٹھا ہوں. اینی ہو آپ مجھے یہ بتا دیں. بہتر ہوتا. جی شکیل صاحب یہ 2-3 باتیں تو شکریہ آپ کا کہ آپ 20-27 کو جب آپ مجھے ملے تھے تو آپ مجھے ثاقب کے نام سے ملے تھے کسی. اچھا شکیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تک این ٹی ایس 13 سالوں سے، ایک تو میں نے نشاندہی آپ کو کرا دی کہ آپ کے جتنے بھی باسز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، دوسرا وہ جعلی ڈگری ہولڈر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے کہا جی آپ مجھے نشاندہی کرائیں، میں نے آپ کو نشاندہی کرا دی. دوسرا آپ نے کہا کہ میرے پاس ڈاکومنٹ سارے پڑے ہوئے ہیں. 13 سالوں سے این ٹی ایس کے پاس جو اماؤنٹ آئی ہے، جو پیسے آئے ہیں، وہ آپ نے کہاں لگائے؟ وہ بھی ذرا آپ پبلک کے سامنے بتا دیجئے گا تاکہ آپ کو. مجھے ٹائم کتنا دیں گے بولنے کے لیے؟ جی آپ بتا دیجئے. اچھا ایک تو گزارش ہے، کوئی ڈیٹا جو ہے وہ چونکہ آپ میرے دفتر بھی آئے تھے، ہم روبرو بیٹھ کے بھی ہم نے کچھ شیئر کیا تھا. یہ 2 کروڑ کینڈیڈیٹ نہیں ہے، 1 کروڑ ہے. پہلی بات یہ ڈبل ایگزیجریٹ ہو رہا ہے. 1 کروڑ کینڈیڈیٹ ہم نے ٹیسٹ کیے. اچھا شکیل صاحب سوری ٹو کٹ یو، 2012 کو آپ نے جوائن کیا، 2006 سے 2012 کے درمیان کیا ہوتا رہا ہے وہ میں آپ کچھ چیزیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، وہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 کروڑ سے زائد لوگوں کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے جو آپ کی این ٹی ایس کرپشن کی نظر کرتا رہا ہے. اور اگر 50,000 اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ٹیسٹ دیتا رہا ہے، 10,000 شو کرتا رہا ہے، کیونکہ وہی ڈیٹا جو ہے وہ کرپشن کی نظر جاتا رہا ہے. دوسرا آپ یہ مجھے بتائیں، یہ میرے پاس سامنے ہے جو چیز سامنے ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں. آپ ون سائیڈڈ ایک پروگرام کر رہے ہیں، مجھے کال فون پہ لیتے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کون سامنے بیٹھا ہے. میں اگر وہاں کوئی نمائندہ ہمارا این ٹی ایس کا ہوتا ہے، ایک بالکل بہت چھوٹی سی بات ہے کہ دونوں کو بٹھا کر آپ نے تو پوائنٹ آف ویو دونوں کا لینا ہے نا، یا ون بھائی آپ کو بلا رہے ہیں، آج آپ کو کال کی گئی ہے، آپ کو میں ریکارڈ دکھا دوں گا. آپ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بلایا نہیں ہے کہ میں آپ کو آن لائن لوں گا. صحیح ٹھیک ہے. 4 بجے فون آیا اور 4 بجے سے 3:30 بجے آیا اور میں 4 بجے سے آن لائن. پھر میں نے خود کال کیا کہ میں اویلیبل ہوں، مجھے ابھی تک کال نہیں آئی. صحیح ٹھیک ہے، یہ ریکارڈ پہ ہے. چلیے آگے آپ مجھے بتائیے. چلو شکیل صاحب میں آپ کو وہ بھی دیکھیں جو آپ ریکارڈنگ کہہ رہے ہیں نا، میں آپ کو وہ بھی ریکارڈنگ دکھا دوں گا کہ جس میں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں آؤٹ آف اسٹیشن جا رہا ہوں، پہاڑی علاقے میں جا رہا ہوں. دیکھیں میں یہاں پہ آپ غلط بات کوئی کرنے نہیں دوں گا. دوسری بات صرف مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کو کال گئی ہے، آپ نے خود کہا ہے کہ میں پہاڑی علاقے میں جا رہا ہوں. میں خود ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں آج مجھے اسٹوڈیو آنا ہے. ہم جی آپ کو کہا گیا ہے، کل ہم نے آپ کو آن ایئر کہا کہ آپ کل اسٹوڈیو ہیں، کل آپ دوبارہ سے آ جائیں. ہمیں کوئی اس سے بات نہیں، کل آپ آپ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ 13 سالوں سے جو عوام سے لوٹا گیا پیسہ وہ کہاں گیا، صرف یہ مجھے بتا دیں کہاں پہ لگا. آپ کی ذاتی رائے ہے نا کہ لوٹا گیا ہے، آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ یہ باتیں کر کے 3,000 جو ہمارے پاکستان کے پرومیننٹ اسپیشلسٹ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، اسکالرز ہیں اور ایمیننٹ پروفیسرز ہیں، انہوں نے 5 لاکھ کا ڈیٹا بینک بنایا. آپ نے کل تاثر یہ دینے کی کوشش کی کہ فیض ابرار صاحب نے ایم سی کیوز بنائے. میں ڈاکٹر شعیب صاحب کو جانتے نہیں، ریڈیو سے میرا بھی تعلق، کبھی ملاقات ہوگی میں بات کروں گا کہ اچانک 13 سال کے بعد این ٹی ایس کیسے یاد آیا. اگر شعیب صاحب ان 13 سالوں میں
اگر انہوں نے جب چھوڑا تھا یہ دیکھ کر کے یہ این ٹی ایس ٹھیک نہیں ہے صحیح، تو 2004 میں یہ بات کر دیتے ہیں، 5 میں کر دیتے ہیں، 6 میں کر دیتے ہیں. اب جب 2015 میں مسلسل ٹیسٹنگ ایجنسیاں بننی شروع ہوئی راتوں رات، 1 2 3 4 5 جو آپ ایک مہینے میں بن کے سامنے آ گئی. شکیل صاحب سوری ٹو کٹ یو، یہ جو پڑا ہوا ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں کیا، یہ کیا ہے 2004-5 سے یہ سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے نقطہ نظر بھی سن لیں، آپ مختلف طریقوں سے لوگوں کو بند چپ کرواتے رہے ہیں، وہ بھی چیزیں ہیں. اسی لیے اب جب تک میرے اسٹوڈیو میں نہیں آئیں گے میں آپ کو چیزیں نہیں بتاؤں گا. آپ آئیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا، آپ ریکارڈ لے کے آئیں ساتھ تو میں چپ ہو جاؤں گا. اگر آپ میرا پوائنٹ آف ویو لینا چاہیں گے تو آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو لینا پڑے گا. ٹھیک ہے آپ بتائیے. یہ بتائیے، میں خاموش ہو جاتا ہوں، آپ جتنے مرضی. شکیل صاحب بولیے، آپ بولیے، آپ بتائیے. اچھا، گزارش ہے کہ کل آپ نے کہا کہ فیض ابرار صاحب جو ہیں وہ میٹریکولیٹ ہیں یا بی اے ہیں اور وہ لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں. صحیح. آپ کے گھر میں واشنگ مشین خراب ہوتی ہے، آپ پی ایچ ڈی کو بلاتے ہیں ٹھیک کرنے کی. کیا کریں؟ ایک کمپیوٹر سسٹم ہے جس کو ابرار صاحب. میرا پہلا کوسچن شکیل صاحب یہ تھا کہ فیملی لمیٹڈ کمپنی کیسے بنی ہے، اور دوسرا کوسچن میرا یہ سمپل کوسچن تھا کہ 13 سالوں سے کیا ڈاکٹر ہارون کے علاوہ این ٹی ایس کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے؟ آپ نے مجھے کہا گورننگ باڈی ہے. جب آپ ویب سائٹ پہ آپ نے دیکھا نا، میں نے ویب سائٹ پہ دیکھ لیا. آپ دیکھیں میں نے پہلے این ٹی ایس کا سٹیٹس کیا ہے مجھے یہ بتا دیئے کہ پرائیویٹ ہے یا گورنمنٹ، پہلے تو یہ مجھے بتائیے. میں کل بھی بتا چکا ہوں، اگر اس میں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کا آرڈیننس دیکھ لیں آپ تو یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے بائی گارنٹی، ناٹ. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، بائی گارنٹی کا میننگ بھی دیکھ لیں. اور دوسرا مجھے بتا دیں، دوسرا یہ مجھے بتا دیں کہ 13 سالوں سے اماؤنٹ کہاں گیا ہے، پیسہ کہاں گیا، عوام سے جو پیسہ لوٹا گیا وہ کہاں گیا، وہ مجھے بتا دیں بس. یہ پیسے کا کیسے پتہ لگے گا؟ آڈٹ سے پتہ لگے گا. جی آڈٹ کدھر ہے آپ کا؟ پبلک نہیں کرتے آپ. سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کو. صحیح. آپ نے ان کو لائن پہ لیا ہے. بالکل، ہم نے کچھ چیزیں ان سے بھی ایک سال کا آڈٹ نہیں ہوا، صحیح، اگلے سال کا آڈٹ کیسے ایکسپٹ ہوگا؟ نان ٹیکنیکل بات. پھر یہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی دیکھ لیں، میں پھر مزید اس لیے بات نہیں کر پا رہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ آپ نے خود ایڈ دیا ہوا ہے نا. 7 سال کا آپ اگٹھا مانگ رہے ہیں کسی سے، یہ 7 سال کا اگٹھا مانگ رہے ہیں. ڈاکٹر شعیب صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے کہ اگر 1 سال کا آڈٹ ایکسپٹ نہیں ہوتا تو دوسرے سال کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اینی ہاؤ میں چلو آپ اس کا مطلب ہے آپ کا ڈاکومنٹس آپ خود جو مانگ رہے ہیں وہ خود غلط ہے. اینی ہاؤ یہ چیزیں تو میرے پاس موجود ہیں. مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ نے فیضل ابرار کی بات کی، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. میں نے یہ کہا کہ وہ جعلی ڈگری بی اے کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، الیکٹریشین بھرتی ہوئے ہیں کام سر، یہ مجھے بتائیں ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ یہ تو آپ کی الیکٹریشین وہ بھرتی ہوئے یا یہ مجھے بس بتا دیجئے کیا وہ الیکٹریشین کام سیٹس میں بھرتی ہوئے ہیں یا وہ نہیں ہوئے، یہ بتا دیجئے. سر بھرتی تو جب پاکستان بنا تھا اس وقت 3 آدمیوں نے ٹیبل پہ بیٹھ کر دیکھیں عوام پڑھی لکھی ہے، شعور رکھتی ہے. آپ صرف مجھے ایک کوسچن کا آنسر دے دیں کہ کیا وہ الیکٹریشین بھرتی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. آگے جو جہاں مرضی لگا دیا آپ نے تو فیملی ٹری پوری بنا دی ہے نا. اگر آپ نے ایک مائنڈ بنایا ہوا ہے اپنے سوال کرنے تو میں بالکل خاموش ہو جاتا ہوں، آپ بولتے سر. میں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سافٹ ویئر انجینئر ہیں، ایف اے کے بعد بی اے اگر وہ الخیر یونیورسٹی سے چوری کر کے ڈگری لے آتے ہیں تو وہ یہ کیا بات کر رہے ہیں یار؟ میرے پاس ثبوت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بی اے کی ڈگری کہاں سے لی ہے انہوں نے؟ سافٹ ویئر انجینئر کون ہوتا ہے؟ چلانے والا، ایک پروگرام چلانے والا جو اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ، صحیح، جس نے 14 سال میں ایک پروگرام ڈیولپ کر کے 1 کروڑ کینڈیڈیٹ کا ٹیسٹ لے کر ریزلٹ. شکیل صاحب یہی میرا کوسچن ہے کہ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے. یہ میں کوسچن پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پی ایچ ڈی ہولڈرز کی تک ٹیسٹ لیتے ہیں، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے جو سسٹم بنانے والا ہے؟ یہ تو مجھے بتا دیں. ان کی کوالیفیکیشن اگر آپ ہو سکتا ہے وہ بی اے ہوں، میں کلیئر کر لوں گا. میں ابھی آج چھٹی کا دن ہے. دیکھیں میں اس طرح کی باتیں آپ آ کے مجھے اسٹوڈیو میں بتائیں. 8000 پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں، کوئی قابل نہیں ہے کہ این ٹی ایس کو دیکھ سکے. کوئی سافٹ ویئر انجینئر نہیں ہے آپ کو میٹرک یا انٹر پاس جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئر مل جاتا ہے. وہ سن لیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیوں اچانک این ٹی ایس آپ کو یاد آ رہی. صحیح. اگر آپ ٹیسٹ کا ریکارڈ لے کے دیکھیے تو آپ نے کہا ہے کہ شکایت ہے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. بالکل صحیح. جن غریبوں کو میرٹ پر 500 یا 400 روپے دیکھ کر ان کو موقع ملا ہے اپنا ٹیلنٹ ثابت کرنے کے لیے، ان سے مجھے غریبوں کی لسٹ دے دیں جن غریبوں کو سے آپ نے ان کو فائدہ دے دیا. غریبوں کی لسٹ مجھے دے دیں. امیروں کی لسٹ میں آپ کو دیتا ہوں کہ جو سائیکل پہ آتے تھے ابھی وہ لینڈ کروزر پہ گھوم رہے ہیں. غریبوں کی لسٹ مجھے آپ دے دیں. ایک دفعہ تشریف لائے ہیں دفتر، دوبارہ آئیے. میں دیکھیں آپ پروگرام سے پہلے آپ کو کال جاتی ہے، آپ کل آ جائیں، کوئی ایسی بات نہیں. نبی صاحب مجھے بولنے دیں گے تھوڑا سا؟ ٹھیک ہے بولیں. میرے پاس آئے، میں نے آپ کو اپنا کارڈ دیا، ساری انفارمیشن دی. آپ نے میرا کارڈ تک پڑھنا گوارا نہیں کیا، میرا نام بھی غلط آپ لکھ رہے ہیں، تو باقی ڈیٹا آپ نے کیا پڑھا؟ دیکھیں اگر میں یہ سارا ڈیٹا اٹھا کے بیٹھوں آپ دیکھیں یہ سرفیس باتوں میں بات نہیں کر رہا ہوں، سرفیس بات نہیں میں کرنا چاہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بات ہو وہ ثبوت کے ساتھ. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ فیضل ابرار جو ہیں
وہ جو برادر ان لا ہیں سی او جو آپ کے جعلی ڈگری کے ساتھ بیٹھے ہوں، ان کا تعلق کمپنی میں کیا ہے، ان کے بھائی کا تعلق کیا ہے، ان کی وائف کا تعلق کیا ہے، یہ فیملی ٹری جو بنی ہوئی ہے، مجھے اس کا یہ بتا دیں کہ کامسیٹس میں یہ اور این ٹی ایس میں کیا کر رہی ہے، اس کا تو جواب مجھے دے دیں۔ 270 امپلائیز میں 3 آدمی رشتہ دار اگر ہو گئے ہیں، صحیح ہے، تو یہ ہونا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ شکیل صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، مجھے تو نیکسٹ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر صاحب یہ تہذیم صاحب یہ آپ ذرا دیکھ لیں، یہ آپ پڑھ لیں اس کو کہ کتنے سالوں کا گٹھا ڈیٹا مانگا، 2002 سے 2003 2007 to 8، بالکل یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سالوں کا اگٹھا جو ہے وہ آڈٹ کے لیے وہ انویٹ خود مانگ رہے ہیں۔ آپ خود اگر غلط ہیں تو بھائی ہمیں تو بتا دیں، ہم تو یہاں پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں 2 منٹ میں وہ اپنی بات پوری کرنا چاہوں گا۔ یہ ابھی آپ نے فرمایا آپ ان ڈیپتھ دیکھ رہے ہیں، میں سرفیس کی بات کرتا ہوں۔ سرفیس کی سطح کی بات اور موٹی سی بات یہ ہے کہ این ٹی ایس جو ہے یہ ٹیسٹ کرے گا کوالیفیکیشن جو آپ اسٹوڈنٹ نے نمبر لیے ہوئے ہیں۔ میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر وہ اسٹوڈنٹ ایک یونیورسٹی سے یا کالج سے اس نے امتحان دیا اور وہ نمبر لے کے آیا، تو اگر ہمیں اس کا اعتبار نہیں ہے اس یونیورسٹی کے رزلٹ کا، اور بورڈز ہیں یونیورسٹیاں ہیں جو امتحان لیتی ہیں، میٹرک تک بورڈ ہیں، انٹر تک، پھر یونیورسٹی جو ہے وہ امتحان لیتی ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ، ماہرین تعلیم۔ اگر وہ رزلٹ صحیح مرتب نہیں ہو رہا تو پھر ان کو ہٹائیں پہلے، پھر آپ 1 این ٹی ایس کیا آپ 10 این ٹی ایس بنا دیں۔ پنجاب حکومت یہ لیجسلیشن کے لیے بل دے کے جاتی ہے کہ پنجاب میں وی سی جو ہے اس کی 2 سال سے زیادہ لیمٹ نہیں ہونی چاہیے وی سی کے لیے۔ وفاق میں یہ خود موجود ہیں۔ کامسیٹس میں کتنے سالوں 13 سالوں سے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور این ٹی ایس میں سی ای او 13 سالوں سے بیٹھا ہوا ہے۔ 8000 پی ایچ ڈی پھر کس لیے رکھے ہوئے ہیں آپ؟ ان کو اسی لیے رکھا ہوا ہے۔ اور سافٹ ویئر انجینئر کس لیے پیدا کریں آپ؟ ایف اے پاس آپ بندہ سافٹ ویئر انجینئر لگا دیں۔ اتنی بڑی بڑی جو یونیورسٹیاں اور ہمارے تعلیمی بورڈ ہیں ان کے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں، اگر تو ان میں نقص ہے تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ آپریشن کلین اپ ہونا چاہیے۔ این ٹی ایس کا جو بنیادی مقصد ہے، دیکھیں جو فلسفے کی بات میں نے کی تھی نا، ابھی ویسے اور بھی چیزیں ہیں جن پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ فلسفہ یہ ہے آپ کے سرکاری سیکٹر میں اور سرکار نے جو ماحول بنایا ہوا ہے نوجوانوں کے لیے، اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تمام نوجوان جو فارغ التحصیل ہو رہے ہیں وہ ایڈجسٹ ہو سکیں۔ سوچ یہ ہے اور اپروچ یہ ہے، اور یہ ریٹن بھی اور وربل بھی اور سینہ بسینہ بھی یہ ہدایات چلتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فیل کرو، لیکن کم سے کم ایک سیکنڈ اس کے اندر کرپشن جو ہے، نہیں جب آپ نے طے کر لیا کہ فیل کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فیل کرنا ہے، اور کسی مضمون میں سپلی لگا دی، کسی مضمون میں کم نمبر لگا دیے۔ چونکہ نوجوان جب فارغ ہوگا تعلیم سے وہ فوراً نوکری کے لیے حکومت کی طرف دیکھے گا۔ حکومت کے پاس اتنی نوکریاں موجود نہیں ہیں، حالات اس نے بنائے نہیں ہوئے، بن نہیں سکے، دہشت گردی ہے، بجلی ہے، بدامنی ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک اوورآل جو ہے ان ریٹن ایک پالیسی ہے یہ کہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو فیل کرنا ہے۔ اب یونیورسٹیوں میں اور بورڈز میں وہ جیسے تیسے کر کے جب نمبر لے لیتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے ایک اور فلٹر لگا دیا۔ وہ فلٹر ہے لائیو کالر ہیں ہمارے ساتھ، میں ذرا ان سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی بتائیے گا، این ٹی ایس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ این ٹی ایس کیا ہے، اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے، اور پچھلے 13 سالوں سے این ٹی ایس کیا کر رہا ہے، تو اس حوالے سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو بتائیے گا۔ بھائی دیکھیں مسئلہ، ہیلو جی آواز آ رہی ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جب ایک اسٹوڈنٹ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے، صحیح آواز آ رہی ہے، اور وہ وہاں سے اعلیٰ نمبروں سے پاس کرتا ہے، تو کیا گورنمنٹ کے ادارے ان کے نمبروں کا کوئی میرٹ نہیں بنا سکتے؟ بیچ میں این ٹی ایس کو ڈال دیا ہے انہوں نے۔ وہی ہم بات کر رہے ہیں جی، وہی بات کر رہے ہیں کہ پچھلے 13 سالوں سے کیا ہوتا رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کا ایک امپورٹنٹ بات سامنے آ گئی۔ ناظرین یہاں آپ کے لیے بھی اور ہمارے جو معزز گیسٹ بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی میں ایک رپورٹ جو ہے وہ چلانا چاہ رہا ہوں کہ فیملی لمیٹڈ کمپنی کیسے ہے۔ یہ بھی شکیل صاحب کے لیے بھی ہیں جو این ٹی ایس کے کو ترجمان بھی ہیں، کہ اگر ہر ادارے میں ایسا ہوگا بھائی تو پھر آپ کا کہاں گیا بھائی، میرٹ کہاں پہ گیا؟ این ٹی ایس خود اگر میرٹ کر رہی ہے، بہت سے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو این ٹی ایس میں ملازمت کرنے والے لوگ ہیں وہ این ٹی ایس کے تھرو پاس ہو کے مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی لسٹ آپ کو پکڑا دیں گے کہ وہ کیسے آپ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ فیملی لمیٹڈ کمپنی کیسے بنی۔
ناظرین اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ این ٹی ایس میں کرپشن کس طرح سے ہوئی. ناظرین کرپشن کی کہانی ایسے شروع ہوتی ہے کہ پہلے اس کمپنی کو فیملی لمیٹڈ کمپنی بنایا جاتا ہے. سی ای او جناب ہارون رشید صاحب سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ان کی بیوی کا این ٹی ایس میں کیا اثر ہے. نمبر 2، ہارون رشید صاحب کے 2 سالے اکرم اور فیض الابرار این ٹی ایس میں کن عہدوں پر فائز ہیں اور ان کو این ٹی ایس میں نوکری کیسے دی گئی. فیض الابرار کون ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں. ناظرین فیض الابرار کامسیٹ میں آج سے تقریباً 12 سال پہلے الیکٹریشین بھرتی ہوتے ہیں اور ان کی تعلیم انٹرمیڈیٹ ہے اور ان کی عمر 45 سے 48 سال بتائی جاتی ہے. ناظرین ایک الیکٹریشین این ٹی ایس میں بڑے عہدے پر فائز کیا جاتا ہے محض اس لیے کہ وہ ہارون رشید کا سالہ ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے بی اے کی ڈگری بنوائی اور ایک ایسی یونیورسٹی سے بنوائی کہ جس کو ایچ ای سی نے 12 دفعہ بلیک لسٹ کیا ہوا ہے. آج کل یہ پوری قوم کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں اور ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز کے عہدے پر فائز ہیں. ہارون رشید کا دوسرا سالہ اکرم جو کہ کامسیٹ اور این ٹی ایس کی تمام اسٹیشنری کی فراہمی کا ذمہ دار ہے بشمول کوشچن اور آنسر شیٹس کے. اس کے علاوہ ان موصوف کو این ٹی ایس اور کامسیٹ کی کینٹین کے ٹھیکوں کی ذمہ داری بھی دی جاتی ہے. اگلا فیملی ممبر ہے شہزاد نامی شخص جو کہ ہارون رشید کے سالے فیض الابرار کی بیوی کا رشتہ دار ہے جو کہ 2007 میں آفس اسسٹنٹ بھرتی ہوتا ہے اور آج کے پی کے میں این ٹی ایس کے ایک اہم عہدے پر فائز ہے. موصوف بھی اپنی بیوی، ساس اور 4 کزنز کو اس بے یار و مددگار ادارے کا حصہ بناتے ہیں اور اپنی جیبوں کو گرم کرتے ہیں. اور ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے علاوہ تقریباً 20 سے زائد افراد کامسیٹ اور این ٹی ایس میں ڈاکٹر ہارون کی فیملی کے ممبر ہیں جو کہ این ٹی ایس میں اور کامسیٹ میں فائز ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ فیملی ٹری ہے، ٹھیک ہے. تہذین صاحب آپ نے بھی دیکھ لیا. کیا ایسا ہی ہوتا ہے اداروں میں؟ کیا ہم یہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، اسپوکس مین یہ جسٹیفیکیشن دیتا ہے کہ پاکستان کا ہر ادارہ ایسا ہے تو ایسا کچھ کوئی ممکن نہیں ہے؟ کیا کوئی لائق بندہ نہیں ہے یہاں پہ؟ جی میں 2 چیزیں یہاں پہ بس مختصر سے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے شکیل صاحب نے اپنے گفتگو میں شکیل اختر وہ کہہ رہے تھے میرا پورا نام لیجئے، تو انہوں نے جبکہ انہوں نے میرا نام پورا نہیں لیا، ڈاکٹر شعیب احمد انہوں نے نہیں کہا. گزارش یہ ہے کہ جو ان کا یہ کہنا تھا نا کہ ہم کیوں اس عرصے میں خاموش رہے اور مجھے اچانک کیوں یاد آ گیا، تو مجھے اچانک اس لیے یاد آ گیا کہ مجھے کسی نے کانٹیکٹ کیا، آپ لوگوں کی طرف سے مجھے رابطہ ہوا اور کسی چینل سے آپ کو پتہ چلا کہ میں نے این ٹی ایس کے لیے سرو کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ کانٹیکٹ بنا. اور رابطہ اس لیے نہیں کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ 2002 سے لے کر 2008 تک جب تک کہ پچھلی حکومت برسے اقتدار نہیں آئی تھی اس وقت تک تو ان کی ڈائریکٹ پیٹرنائزیشن تھی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اصل میں ابھی تک اس کا ایک اور بھی ہے، اس کا ایک اور مقصد جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. ہوا یہ ہے جو پاکستان میں وائٹ کالر کرائم ہوتے ہیں، یہ ایسی اپرچونٹیز ڈھونڈی جاتی ہیں، ایسی جگہ ڈھونڈی جاتی ہیں جہاں سے پیسہ بنایا جائے اور اس طریقے سے بنایا جائے. دیکھیے یہ اختراع آتی ہے ایچ ای سی میں بیٹھے ہوئے کہ ایک انہوں نے اپنے آرڈیننس میں لکھا ہوا تھا، اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا تھا، وہاں سے ان کو یہ اپرچونٹی ملی ہے گروپ کو، اس گروپ نے اس کو ایچ ای سی کے سابقہ چیئرمین کے ساتھ مل کر اس کو مینوپولیٹ کیا، ایک پورا لیڈر بنایا گیا اور اس کے بعد اس کو ہر اس جگہ پہ لگا دیا جا کر باٹل نیک کی طرح، جیسے میں نے پہلے کہا، جہاں جہاں سے کوئی ٹیسٹ ہو سکتا تھا، جہاں جہاں سے پیسہ بنایا جا سکتا تھا. اور یہ اپنے جیسے تزین اختر صاحب نے بھی کہا نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اداروں کی، اپنے انسٹیٹیوشنز کی کریڈیبلٹی پہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو اس سے پہلے کبھی کسی نے رابطہ نہیں کیا اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں ایک ایسے ہماری بدقسمتی کہ جہاں ریمنڈ ڈیوس جیسے کیسز، جہاں بڑے سے بڑا مطلب میر مرتضیٰ بھٹو کا کیس، بے نظیر بھٹو کا کیس، ایک ایسے ملک میں جہاں پہ آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ بانی پاکستان کی گاڑی میں سے فیول کیوں ختم ہوا تھا، وہاں پر یہ این ٹی ایس کو کون ایکسپلور کر سکتا تھا. تہذین صاحب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے. اسپوکس مین نے کوشش بہت کی ہے اپنے آپ کو اس چیزوں کو بچانے کی. انہوں نے کہا جی کہ جس طرح بھی بندہ آیا ہے وہ الیکٹریشین آیا ہے، جو بھی آیا ہے، لیکن ابھی وہ سرو کر رہا ہے این ٹی ایس کے لیے اور بڑی اچھی اسٹیج پہ وہ لے گئے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ گورننگ باڈی جو ہے وہ ہارون رشید صاحب کو نہیں چینج کرنا چاہتی 13 سالوں سے. ٹھیک ہے، یہ گورننگ باڈی کا ڈیسیجن ہوتا ہے، تو کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ دیکھیں جو اسپوکس پرسن ہیں شکیل اختر صاحب، ان کا تو یہ فرض منصبی ہے کہ وہ اپنے ادارے کا دفاع کریں. لیکن اسپوکس پرسنز میں ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ اسپوکس پرسنز کو صحیح کام کرنے بھی نہیں دیا جاتا اور ان کو آتا بھی نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ بطور اسپوکس پرسن آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ آنے والی ہر چیز کو نیگیٹ کرتے جائیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اس میں شامل کریں اور جو دوسرا بندہ جو صحیح بات کر رہا ہے، جو غلط بات ہے اس میں، اس کو بالکل نیگیٹ نہ کریں آپ.
बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो दूसरा है फैमिली को जो भर्ती किया गया है, इसमें एक उर्दू की कहावत है, सारी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। तो यहाँ पे तो जोरू के दो भाई हैं। तो मैं तो समझता हूँ ये दो बरादराने निस्बती वाला जो मामला है, इसमें उनको माफ़ कर देते हैं हम हारून रशीद साहब को, और बाकी जो रिश्तेदार हैं उनके हवाले से हम बात कर लेते हैं। तो यकीनन जाली डिग्री, मुझे ये बताएं, ये पूरे हमारी पार्लियामेंट में भी ऐसा होगा, हमारी कोई ये नहीं आम सा हो गया है कि जाली डिग्री हो, कोई मसला? जी बिल्कुल, मैं उस पे आ रहा हूँ। वो जब या तो सबूत लेके आए ना, बताइए कहाँ पे क्या किया है। जब आपने सवाल किया कि फैमिली के लोग हैं या नहीं हैं, तो इसका जवाब जो है हाँ या ना में आता है। सही। तो हाँ या ना में उन्होंने नहीं दिया, और तीसरे चौथे सवाल पे जाके उन्होंने ये तस्लीम किया। इसी तरह जाली डिग्री वाली जो बात है उस पर तो उन्होंने कोई बात की ही नहीं, हालांकि उनको उसका जवाब देना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि वाकई इसमें कोई हकीकत। सब कल भी हमने प्रोग्राम किया, आज आपने ज्वाइन किया। एक अगर आप मुझे इजाज़त दें, एक कॉलर है हमारे साथ है जी। कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ। जी जी। एक्चुअली कुछ दिन पिछले माह यहाँ पे एनटीएस के सिविल एविएशन में कुछ पोस्ट आई थी एनटीएस के थ्रू, लेकिन उसमें गैप 3-4 महीने का दे दिया। उसकी फीस आपको पता है एनटीएस की 750-800 होती है। सही। उस लिहाज से यहाँ लाखों करोड़ रुपए शायद ये लोग कितने गए, कितने? लेकिन भी सिर्फ खास लोगों में दी जाती है। अच्छा। तो इसके लिए कोई हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। इसको आप मजीद उजागर करें इस मामले को, क्योंकि बहुत बड़ी करप्शन है। जी थैंक यू वेरी मच। आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बहुत सी कंप्लेन है एंड सॉरी टू से कि हमारे पास टाइम की जो है वो शॉर्टेज है। इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक जो है आम पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व नहीं होते। डॉक्टर साहब, ये फ़ी का इशू भी आ रहा है कि फ़ी भी ज़्यादा होती है, फिर उसमें जो सिस्टमेटिक करप्शन होती है। एक रिपोर्ट में चला लेता हूँ कि सिस्टमेटिक करप्शन कैसे होती रही है मुख्तलिफ 2002 से लेकर 2015 तक, जो कहा रहा है 13 के बाद अब सिस्टमेटिक करप्शन कैसे हुई है, वो एक रिपोर्ट सुन लेते हैं। नाज़रीन, अब हम आपको बताएंगे कि एनटीएस के अंदर सिस्टमैटिक करप्शन कैसे हुई और कैसे हो रही है। बुनियादी सवाल यहाँ पर यह है कि 374 इदारे जो एनटीएस अपने प्रोफाइल पर दिखाता है और मार्केटिंग करता है कैसे शामिल हुए हैं, जिनमें वो इदारे भी शामिल हैं जो इस तरह की बदउनवानियों की निशानदही और खात्मे के लिए बनाए गए हैं। मसलन सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, सेनेट, नैब, पुलिस, FIA और इसी तरह के बेशुमार नाम मौजूद हैं इनकी लिस्ट में। इन्हीं इदारों का नाम इस्तेमाल करते हुए एनटीएस की मार्केटिंग टीम अपने क्लाइंट को एनटीएस का हिस्सा बनाती है। नाज़रीन, बिजनेस लाने के लिए एनटीएस इस हद तक चला गया है कि जब कोई यूनिवर्सिटी दाखिले का इश्तहार देती है तो उसमें मौजूद अरबाब इख्तियार को लालच देकर फांस लिया जाता है कि मुनाफे में हिस्सा आधा आधा किया जाएगा। इसी तरह जब कोई सरकारी इदारा नौकरियां अनाउंस करता है तो पैसों के साथ साथ नौकरियां बेचने की पेशकश भी की जाती है। यही कुछ स्कॉलरशिप की मद में भी होता रहा है। मसलन अगर फॉरेन स्कॉलरशिप 1 करोड़ रुपए का है तो 20 लाख रिश्वत लेकर भी इनायात की गई हैं, और ऐसे लोगों को पास किया गया है जो उन नौकरियों, उन स्कॉलरशिप्स के अहल नहीं थे। जी तहसीन साहब, ये रिपोर्ट आपने देख ली। 13 सालों से, ठीक है, मुख्तलिफ टेस्ट भी हुए, स्कॉलरशिप्स भी दिए गए, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी हुए, नौकरियां भी हुई, तो क्या ये भी बता सके हैं पब्लिक को कि कौन क्या है? हर तरफ आप देखेंगे तो जो गरीब आवाम है वो पिसती जा रही है। एक तरफ यूनिवर्सिटी के बर्डन उठा के वो बाहर अगर आ जाते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट लेती हैं, उसके बाद एनटीएस की स्क्रूटनी शुरू होती है, और उसमें भी अगर मेरिट एनटीएस खुद बनाएगी, ठीक है, कुछ लिस्ट जो है वो इदारा दे देगा, कुछ लिस्ट वो खुद अपनी बनाएंगे, तो फिर आप मुझे बताएं, गरीब जो तबका है वो कहाँ जाएगा? जी बिल्कुल, और इसमें अभी जो आपने रिपोर्ट पेश की है, इसमें तो और बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये जो फॉरेन स्कॉलरशिप्स हैं, इस पर बड़ी लंबी बात हो सकती है, और इसमें बड़े बड़े नाम फंसते हैं। हमारे यहाँ जो स्कॉलरशिप्स आती हैं, ये सेक्रेटरी वगैरह और ये बड़े बड़े अफसर ये लेके बैठे रहते हैं अपने नीचे, ये उनको मुश्तहर नहीं करते, और कोशिश इनकी ये होती है कि हमारे बच्चे, हमारे भतीजे भांजे वो चले जाएं। अब उनमें से कोई इतना पढ़ा लिखा निकलता नहीं है, तो वो स्कॉलरशिप लैप्स हो जाते हैं, और हमारे जो गरीब बच्चे जो पढ़े लिखे हैं और लायक भी हैं वो भी नहीं जा पाते। इस पे मज़ीद बात हो सकती है। जो एनटीएस की आप बात कर रहे हैं, उसमें हमने जो बात की भी है इससे पहले, और जो स्टूडेंट्स को फेल करने का सिलसिला है, उसमें तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर इकट्ठे हों, और वो आपने ये आपके साथ भी रब्ता कर सकते हैं, वकला भी मौजूद हैं जिनकी खिदमात हासिल की जा सकती हैं, तो इन सब को कटहरे में लाना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि हमारे
نوجوانوں کا مستقبل تاریخ کرنے والے یہ لوگ جو ہیں ہمارے ملک میں جو برین ڈرین کہتے ہیں، برین ڈرین ہو گیا، پڑھے لکھے نوجوان باہر جا رہے ہیں، ان کے بہت بڑے ملزم یہ بھی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو عوام 2 کروڑ ہوگا، عوام اگر وہ 1 کروڑ مان بھی رہے ہیں، ان کے جو ٹیسٹ لینے والے لوگ ہیں وہ تو سامنے ہونے چاہیے نا، وہ بھی ویب سائٹ پہ ہونے چاہیے بھائی کہ وہ کتنی پے لے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں، وہ کانسرٹ سے اگر پے لے رہے ہیں NTS کے لیے کام کریں، کیسے کریں، وہ کون ہیں، وہ کیا لے رہے ہیں، اور یہ اتنے بڑے بڑے دماغ ہیں، لیکن ان دماغوں میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک بچہ جو ہے وہ مختلف وقت میں، اب ممکن ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک بچہ اگر ٹاپ کرتا ہے گریجویشن میں یا کسی بھی کورس میں، اس وقت اس کی کیفیت اور اس کا ماحول اور ہے۔ NTS میں جب وہ کرتا ہے، ٹیسٹ کے لیے آتا ہے، فرض کریں خدا نخواستہ اس کی کوئی طبیعت بڑی خراب ہے، اس کے گھر میں کوئی صدمہ ہو گیا ہے، کوئی اس کا بزرگ فوت ہو گیا ہے، کوئی اس کو ایسا جھٹکا لگ گیا ہے کہ 16 سالوں کا ٹیسٹ 1 گھنٹے میں وہ اب نارمل نہیں ہے۔ اب امتحانوں کے وقت اس کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے، مطلب اس کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس نے بڑے اچھے طریقے سے امتحان دیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جب NTS کا ٹیسٹ ہوا تو اس کو کوئی صدمہ ہوا، اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی، وہ بیمار ہوا، اس کے حالات ٹھیک نہ ہوئے تو وہ صحیح ڈیلیور نہیں کر سکا۔ اب اس چیز کو لے کے آپ اس کو جو ہے وہ فیل کر دیں گے اور اس کا مستقبل جو ہے تاریخ کر دیں گے، یہ بہت اہم بات ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ تہذین صاحب بہت سی ایشوز پہلے بھی آتے رہے ہیں، سیٹس اناؤنس ہوتی نہیں ہیں، اس میں یہ بھی نہیں بتایا جاتا کہ کتنی سیٹس ہیں، ڈومیسائلس کون سا ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لوگ اپلائی کرتے ہیں۔ سب سے بڑی ایگزامپل آپ کو بتاتا ہوں کہ LDA لاہور کا ٹیسٹ ہوتا ہے، KPK سے ڈومیسائل اٹھا کے لوگ اپلائی کرتا ہے، وہ ٹیسٹ بھی دے دیتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے 2 لوگوں نے اپلائی کیا، ان کی جو ایجوکیشن جسٹ انٹرمیڈیٹ ہے، ٹیسٹ ہو رہا ہے ماسٹر لیول کا، اسکروٹنی کیا ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ 700 اس نے جمع کروائے ہیں، اوکے جی ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا۔ ایسے لوگ اگر ٹیسٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، اسکروٹنی کیا ہو رہی ہے؟ ویسے وہ جو KPK سے جو کوالیفائی کیے ہیں، ٹیسٹ میں بیٹھے ہیں LDA کے لیے، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لیے، میرا خیال ہے KPK میں ایک شہر ہے چھوٹا لاہور، وہ کہیں وہاں سے تو نہیں تھے اور ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ تہذین اختر صاحب، آپ نے پروگرام کا حصہ بنے۔ خواتین و حضرات، اس پروگرام کو ہم اسی طرح کنٹینیو رکھیں گے اور ہمارے جو اسکرین پہ آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں، آپ اس میں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اور کہاں پہ NTS جو ہے پچھلے 13 سالوں سے جو کام کرتا رہا۔ ہماری یہ ریکویسٹ ہے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان سے بھی کہ ہم ذرا وہ لوگ بھی تو دیکھ لیں کہ 13 سالوں سے جو لوگ موجود ہیں، کیا ان میں اتنا ٹیلنٹ ہے، کیا اتنے بڑے بڑے سافٹ ویئر انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں جو BA مختلف لوگوں سے، مختلف یونیورسٹی سے لے کے 1122 کی اگر ڈرائیورز اور سویپر تک NTS ٹیسٹ لے رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے۔ اور یہ میں آپ دکھا سکتا ہوں آپ کو، یہ جو میرے پاس ہے گورنمنٹ آف پاکستان کیبنٹ سیکریٹریٹ کا جو لیٹر ہے، اس میں وہ کلیئر لکھتے ہیں کہ 1 سے 5 اسکیل تک NTS ٹیسٹ نہیں لے گا، وہ خود لیں گے۔ پنجاب حکومت جو ہے وہ کمپلیٹلی یہ کہہ دیتی ہے کہ NTS ٹیسٹ نہیں لے گا۔ اپنے ایریا میں کمپیوٹر جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 2 سال منیمم ٹائم ہے VC کے لیے، اور یہاں پہ فیڈرل حکومت کیوں خاموش ہے، ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا اور اپنے ملک کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد